बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सबसे पहले तमाम अहले वतन को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। पहला रोज़ा है पाकिस्तान में और उसके गिरदोनवाह में, जबकि दीगर मुल्कों में आज पहला रोज़ा अफ्तार किया जा चुका है। तो पाकिस्तान में रहने वाले अहले वतन आज रात अपना पहला रोज़ा रखेंगे और कल अफ्तार करेंगे। सबको जी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा तमाम अपने अहले वतन से कि जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वो दुआ ज़रूर करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सख्त मसाइब का शिकार है। पिछले 2 साल से मुसलसल और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल से पाकिस्तान जो है पाकिस्तानियों के लिए एक अजाब बना के रख दिया गया, नऊज़ुबिल्लाह। और उसमें 9 मई के बाद जो मुसीबतें टूटी वो हम सबके सामने हैं। और अभी भी हमारे बहुत सारे अहले वतन जो हैं वो जेलों में मुक़य्यद हैं। और इन पिछले 10 महीनों में, 11 महीनों में बहुत जुल्म किया गया। और न सिर्फ जुल्म किया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और बहुत सारे लोगों के साथ हमारी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म किया गया। और हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की जो है वो चादरें उनके सरों से खींची गई। और इसलिए बहुत ही मुसीबत का शिकार, ना ही हम सियासी तौर पे मुस्तहकम हैं, ना मुआशी तौर पे, और ना ही अखलाकी तौर पे मुस्तहकम है। मुसलसल पाकिस्तान जो है इस वक्त मुसीबत का शिकार है, बहरानों में घिरा हुआ है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, क्योंकि इबादत का महीना है। इबादत कीजिए, दुआएं कीजिए, खुलूस नीयत से कीजिए, और ताकि हमारी दुआएं कबूल हों और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए आने वाला वक्त जो है वो अच्छा लेकर आए। क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ही गंभीर है और हर तरफ झूठ है, चोरी है, डकैती है। और एक बहुत बड़ा इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया है। और इलेक्शन चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है, कौमी जुर्म है। और ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है कि एक आप जाली निज़ाम हुकूमत किसी भी मुल्क में मुसल्लत कर दें और हारे हुए लोगों को इख्तियार दे दें, और जो जीते हुए लोग हैं, जो लेजिटिमेट हैं, उनको आप या तो जेलों में डाल दें या फिर उनको हरा दें। और ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। तो दुआ कीजिएगा। तो पहली खबर हम लेते हैं जी आज। पहली खबर यह है कि वफाकी काबीना तश्कील पा चुकी है और 19 रुकनी वफाकी काबीना है। उनमें मुख्तलिफ, तो कुछ तो पुराने चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन नए चेहरे भी अब इतने नए नहीं हैं, पुराने हैं। और ये जो काबीना आई है, शहबाज काबीना, ये तसलसल है निगरां हुकूमत का। और निगरां हुकूमत में जो चेहरे थे वो इस वक्त हमें इस हुकूमत में भी नजर आ रहे हैं। और कुछ चेहरे हम पहले देख चुके हैं। सरफराज बुगटी थे, वो वजीर दाखिला थे, निगरान वजीर दाखिला। और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इलेक्शन लड़ा, और इस वक्त वो वजीर आला बलूचिस्तान है। तो इससे आप अंदाज़ा, ये जो कनेक्टिविटी है, ये इससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि निगरान हुकूमतें जो हैं वो भी एक रजीम चेंज का एक तसलसल था। और रजीम चेंज के बाद निगरान हुकूमतें, शहबाज हुकूमत आई और पीडीएम की हुकूमत, उसमें सारे के सारे शामिल थे। और उसके बाद जो अगली निगरान हुकूमतें आई, उनमें जो चेहरे देखे गए वो चेहरे वही थे जो शहबाज काबीना में थे। मसलन फवाद हसन फवाद साहब थे, अहद चीमा साहब थे, और कुछ और चेहरे उसमें देखे गए। और वही चेहरे जो हैं अब हमें आगे फर्दर मिल रहे हैं, जो इस वक्त मुस्तकिल हुकूमतें कायम की जा चुकी हैं फॉर्म 47 के तहत। लिहाजा ये एक तसलसल चला आ रहा है और हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बदस्तूर मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब, फॉर्म 47 का में नाम है उनका, उन्हें दोबारा से मुंतखब किया गया है काबीना के लिए। और उनकी खासियत यह है कि अब तक उनकी जो खासियत है वो वजीर दिफा भी रह चुके हैं। पिछला इलेक्शन बाजवा साहब ने जितवाया था उनको फ़ोन करके, और इस दफ़ा का इलेक्शन भी वो कहते हैं जैसे पिछला हुआ था वैसे ये हुआ है। तो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जीती हुई हैं, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया और उनको नोटिफाई कर दिया गया। तो उनकी खूबी ये है कि वो फौज को, फौजी जवानों को, फौजी शहदा को, और हमारे 65 के शहदा को, 71 के शहदा को, कारगिल के शहदा को, सियाचिन के शहदा को, वो अलल ऐलान उनको बुरा भला कहते हैं और उनको लताड़ते हैं और उनको नाकामियों की दास्तान सुनाते हैं। और ये कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी कर चुके हैं और अदरवाइज भी कर चुके हैं। लेकिन वो व्हीलिंग डीलिंग में उन्होंने ये जो डील करवाई थी बाजवा साहब से, उसमें उनका अहम रोल था।
اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکی تھی، اور اب وہ دوبارہ سے آئے ہیں اور دوبارہ بلکہ لائے گئے ہیں اور ان کو بنا دیا گیا ہے، دوبارہ زیادہ امکان ہے کہ وہ وزیر دفاعی بنیں گے۔ اس کے بعد اسی کابینہ میں جی محسن نقوی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، سال سے زیادہ رہ چکے ہیں، اور جو آج ٹریبیون کی سٹوری ہے وہ اس میں نون لیگ کہتی ہے یہ ہمارے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے نہیں ہیں، دونوں ہی ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، نگراں 1 سال سے زائد انہوں نے وزارت اعلیٰ کے مزے لوٹے، اور جو کہ 90 دن کے بعد غیر آئینی صورتحال تھی، اور اس کے بعد انہیں وزارت اعلیٰ سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور اب ان کو کابینہ شہباز کابینہ میں لے آئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی غیر جانبدار حکومت تھی، اور نقوی صاحب کے دور میں 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ سب کے سامنے ہیں، پوری دنیا ان سے واقف ہے۔ غیر انسانی حقوق کیے گئے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہے، جمہوری حقوق کی پامالی جو ہے وہ پنجاب میں ان کے دور میں عروج پر تھی، اور بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی ادارے جو ہیں وہ بھی سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ ان کے دور میں زمان پارک آپریشن ہوا، اور زمان پارک آپریشن میں عمران خان صاحب بال بال بچے، لیکن جو معصوم جانیں ہیں، ضلع شاہ ہے اور دیگر ہیں، وہ اس میں جاں بحق ہوئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، اور ناحق خون جو ہے وہ بہایا گیا، اور 9 مئی کے بعد تقریباً پنجاب میں ہزاروں سیاسی قیدی بنائے گئے جی، گرفتار کیے گئے، اور جو ظلم و ستم کیا گیا وہ اس کے علاوہ ہے، چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، جو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو رولا گیا، تو یہ ان کے دور حکومت میں ہوا، پنجاب میں ہوا، اور یہ اس اعتبار سے ان کو پی سی بی کا چیئرمین، اور اب ان کو شہباز کابینہ میں بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہی کی ٹریبیون کی سٹوری ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹریبیون کے پیج پہ جا کے، تو وہاں پہ یہ ہے، لیکن ان کے بارے میں کیونکہ آرمی چیف جب وزٹ کیا تھا، آرمی چیف نے سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا آرمی چیف بننے کے بعد، تو اس وقت یہ منظر عام پہ آئے تھے محسن نقوی صاحب، تو اس وقت وہ موجود تھے، ان کے ساتھ وزٹ میں بھی گئے ہوئے تھے جی، تو وہاں پہ بھی اس کے بعد پھر یہ سمجھ آئی لوگوں کو یہ تعلق داری موجود ہے، تو یہ ہے صورتحال۔ اس کے بعد جی رانا تنویر صاحب پرانے چہرے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب پرانے چہرے ہیں، چودھری صالح حسین یہ پہلی دفعہ وزیر بنائے گئے ہیں جی، اور ان کو ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی غالباً یہ شہباز کابینہ میں پہلے رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ان کو اب وزیر خزانہ کے بجائے لگتا یہ ہے کہ وزارت خارجہ سونپی جائے گی۔ مصدق ملک صاحب آ چکے ہیں، یہ پرانے ہیں، اور پہلے سے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں، فیڈرل کابینہ میں پہلی دفعہ آئے ہیں جی، اور ریاض پیرزادہ صاحب پرانے ہیں، کیسر شیخ صاحب پرانے ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایک وزیر ایم کیو ایم کو ایک وزارت دی گئی ہے، پہلے رہ چکے ہیں۔ محمد اورنگزیب صاحب یہ بھی تسلسل ہے نگران حکومت کا۔ عبدالعلیم خان پرانا چہرہ ہے، لیکن فیڈرل کیبنٹ میں پہلی دفعہ استحکام پاکستان پارٹی کے کوٹے سے آئے ہیں جی۔ اویس لغاری صاحب پرانا چہرہ ہے، فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور وہ بھی پہلے رہ چکے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں، اب پھر آ گئے ہیں۔ اور جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں، اور اب وہ آ چکے ہیں جی فیڈرل کیبنٹ میں۔ امیر مقام صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں۔ احد خان چیمہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی تھے، شہباز شریف صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں، کو اکیوز تھے، اور احد خان چیمہ جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے فارغ کر دیا تھا، لیکن آ چکے ہیں۔ شہزاد فاطمہ خواجہ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں جی۔ یہ ہے کیبنٹ، بہت بڑے بڑے نامور جو لوگ ہیں وہ آؤٹ کر دیے گئے ہیں اور کابینہ سے، اور یہ چہرے جو ہیں جو بہت ہی تگڑے لوگ تھے وہ اس کابینہ میں آئے۔ کچھ اس میں نواز شریف صاحب کی چوائس ہے، اور کچھ شہباز شریف صاحب کی چوائس ہے۔ نواز شریف صاحب کی چوائس اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ وزارت خارجہ نواز شریف صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا مطلب ہے نواز شریف صاحب، تو لہٰذا
جو وزارت قانون جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز کے جو درینہ ہیں تارڑ صاحب ان کے پاس رہے گی، کیونکہ وزارت قانون نے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے تارڑ صاحب کو لایا گیا اور ایک تسلسل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ تو ہے جی کابینہ کے ارکان اور ان کا ٹاسک۔ تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غیر جانبداری تھی وہ تو اب ختم ہو گئی ہے، اور اب جو باتیں خبریں آ رہی ہیں ان کے اکارڈنگلی جو سچویشن ہے وہ اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ جناب کوئی شک شبہ ہو کہ نگراں حکومتیں جو تھیں وہ بھی ایک تسلسل تھیں، اور اس طریقے سے 18 وفاقی وزراء کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جی، وفاقی وزراء اور وزیر مملکت کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور 3 غیر منتخب شخصیات بیک وقت وفاقی وزیر تعینات کیے گئے ہیں، اور ان میں ایک ہیں جی محسن نقوی صاحب ہیں، ان کو بھی وزیر کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اورنگزیب صاحب کو بھی وزیر کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ غیر منتخب اشخاص ہیں، جو کہ وفاقی اسحاق ڈار صاحب اور مصدق ملک، یہ بھی اسحاق ڈار صاحب تو خیر سینیٹر ہیں اور ان کو اب سینٹ شپ سے میرا خیال وہ فارغ ہو گئے ہیں، تو نئے جو آئے گا الیکشن اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو کسی بھی وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کو ابھی تک نوٹیفیکیشن قلم دان دینے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، باقی 18 وفاقی وزراء کی تعیناتی کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ سچویشن ہے جی، اور اب ذرا آتے ہیں دیگر خبروں کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف نے جی اسے جعلی کیبنٹ قرار دیا ہے، اور جعلی مینڈیٹ پر مبنی کابینہ کو جعلی قرار دے کر انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی عوام کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے والے کردار اور حد درجہ ہٹ درمی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جعلی اور غیر آئینی کابینہ کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اٹھایا جا چکا ہے۔ جعلی وزیر اعظم کی جعلی کابینہ بظاہر غیر آئینی نگراں حکومت کا ایک تسلسل معلوم ہوتی ہے۔ عوام کے غیر منتخب لوگوں کو وزیر اعظم اور صدر کے عہدوں پر الیکٹ کرنے کے بعد مسترد شدہ مجرموں کو وزارتوں کی بندربانٹ نام نہاد جمہوری نظام کے چہرے پر تمانچہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ملک کی معیشت کو تباہی کی دلدل میں دھکیلنے کے ذمہ داروں کی ایک مرتبہ پھر اہم عہدوں پر تعیناتی عام دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کرائم منسٹر کی پی ڈی ایم حکومت کی کم و بیش 100 رکنی کابینہ کی کارکردگی کی قیمت آج تک پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ محسن نقوی جیسے ناموں کی شمولیت نے نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کے جانبدارانہ اور غیر آئینی کردار پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ شریف اور زرداری خاندان کے خاص ملازمین کی جی حضوری کے بدلے میں جعلی کابینہ میں شمولیت کے ذریعے خصوصی نوازشات اور جمہوریت اور عوام کی توہین ہے۔ جعلی فارم 47 کی بنیاد پر تشکیل دی جانے والی غیر آئینی اور جعلی کابینہ کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے زبردستی مسلط کیے جانے والے مجرموں کے خلاف اپنی آواز بلند کر کے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ ان کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ جمہوریت اور عوام کے مینڈیٹ کی مسلسل توہین کے لیے ریاستی مشینری کا خلاف قانون استعمال ترک کیا جائے اور ملک کو مزید عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوشش سے باز رکھا جائے۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب صاحب جن کو وزارت خزانہ ملنا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 28 ارب ڈالر جو ہیں، جو 25 ارب ڈالر جو قرض کی ادائیگی ہے وہ ہم مینج کر لیں گے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کی طرف سے، کیونکہ کل جو ایک بار پھر وکلا کو گرفتار کیا گیا، آزاد شہریوں کو گرفتار کیا گیا، سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، میڈیا پر مسلسل قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، تو پاکستان بار کونسل کو خیال آیا ہے، کافی دیر کے بعد آیا لیکن آ گیا ہے، کہ آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا بھرپور اعادہ کرتے ہیں۔ آزاد عدلیہ اور صحافت متحرک جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ آزاد عدلیہ اور صحافت بنیادی حقوق کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہیں۔ پیشہ ورانہ صحافیوں کو بنیادی حقوق کے خلاف خطرات اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پاکستان بار مذموم مقاصد کے لیے آزاد اور خود مختار صحافت کی آواز کو دبانے کے اقدامات کی مذمت کرتی ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال، باقی انشاءاللہ اگلی ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔